इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से होगा। तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं हाफिज़ मौलाना हाफिज़ व कारी दानिश इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वइज़ा अन्अमना अलल इंसानि अअरद व नअ बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा। क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्दु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब इस प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। मैं सबसे पहले मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान उमरी व मदनी बेंगलुरु नाज़िम आला मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी इनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ ही आज के जो हमारे मेहमानान ख़ुसूसी हैं और मुकर्रिरीन भी हैं, उनसे मैं
फर्दन गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले मैं मौलाना रिजवान नदवी तैयबी इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद मौलाना हाफिज़ वकील अहमद साहब उमरी, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना सैयद फैसल सखाफ़ सादात, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वह डायस पर तशरीफ़ लाएँ। अमीर मुकामी जमात इस्लामी जनाब इमाम कासिम, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। नाज़िम इलाका जनाब महबूब आलम बड़गन साहब, इलाका बेलगाम, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। नाज़िम ज़िला और नाज़िम मजलिसुल उलमा ज़िला बीजापुर मौलाना अब्दुल कादर जामी, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। आज का ये निस्फ रोज़ा जो इजलास यहाँ मुनक्कद किया गया है, ये एक अहम और बर्निंग टॉपिक जो मौजूदा हालात में उलमा की ज़िम्मेदारी, इस अहम उन्वान पे प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया गया है। इसके बाद इफ्तिताही कलिमात होंगे। इफ्तिताही कलिमात के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना अब्दुल कादर जामी इफ्तिताही कलिमात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़िम मजलिस तारीख़ इस्लाम हिंद कर्नाटका और मोहतरम मौलाना हाफिज़ वकील अहमद उमरी साहब हफ़िज़हुल्लाह और मौलाना सैयद फैसल सखाफ़ सादात साहब और आने वाले भी मौलाना रिजवान नदवी साहब और मोहतरम अमीर मुकामी और नाज़िम इलाका, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, इस वक्त एक अहम मौजू पर उलमा इकराम को यहाँ तलब किया गया है। अभी आपने सुना कि मौजूदा हालात में उलमा की ज़िम्मेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग अपने ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब हालात की नज़ाकतों को देखते हैं तो और हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इस वक्त मिल्लत के हालात कैसे हैं, मुल्क के हालात कैसे हैं, नए मसाइल उभर रहे हैं और नई चालें चली जा रही हैं और हर तरफ से मिल्लत को घेराबंदी की कोशिश हो रही है। ऐसे हालात में मेरा और आपकी ज़िम्मेदारी दोहरी बन जाती है कि हम कमर बस्ता हो जाएं और पूरी ताकत के साथ उठ खड़े हो जाएं। और फिर इस वक्त मिल्लत के अंदर एक किस्म की डर, खौफ, बुज़दिली, कम हिम्मत महसूस होती है। हम लोग देहातों में जाते हैं। अभी मैं कल जुमा एक देहात गया जहाँ सात्याड़ बोलकर गाँव था। उन लोगों ने बताया कि यहाँ 22 तारीख को पूरे गाँव को एक किस्म की हैबत के अंदर मुब्तला कर दिया गया था। ऐसे हालात हो रहे हैं, लेकिन इन हालात में हमको उठ खड़े होना है और अपने आप को उनकी मिल्लत की ढारस बनानी है, हिम्मत बनानी है। और फिर अभी ज़िक्र हुआ तज़किरतन ज्ञानवापी मस्जिद हैं, मुख्तलिफ हैं। फिर उसके बाद 20 तारीख के बाद सुनने में आ रहा है कि CAA की कानून को फिर लागू कर दिया जाएगा। ये सब इतने मसाइल हैं। उलमा इकराम हैं, हम तारीख़ से वाकिफ़ हैं। ये कोई नए मसाइल नहीं है हमारे लिए, ये हालात कोई नया नहीं है। और ये कशमकश क़यामत तक चलते रहेगी और हक़ व बातिल ऐसे ही चलता है और फिर चलता रहेगी। लेकिन इन हालात में इस वक्त मिल्लत की रहनुमाई बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अंदर के हालात भी बहुत ख़राब है। हमारे अंदरूनी जो हालात है ना, वही बहुत अच्छे हालात नहीं है। एक दो तीन दिन के पहले के वाक़या मैं बताता हूँ, सुनिए। एक मस्जिद में एक
ایک سفیر آئے چندہ کرنے کے لیے، مہاراشٹر کے سفیر تھے. وہ ایک غیر مسلکی مسجد میں وہ چندے کے لیے آتے ہیں. آ کر مسجد کی انتظامیہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں چندہ کرتا ہوں، اجازت نہیں ملتی ہے. کسی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر بیٹھ جائیے اور چندہ کر لیجئے اور پھر آپ کو یہ ہو جائے، آپ جو ملتا مل جائے. ایسے ہی کیے اعلان تو نہیں کہ اس مسجد میں نماز میں تھا. وہ باہر بیٹھے، کچھ پیسے ہوئے، کچھ لوگ آئے زبردستی آ کر ان کو کہا کہ آپ کیوں چندہ کیے، یہ آپ کے مسلک کی مسجد نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت کی مسجد نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے جو چندہ جو جمع ہوا تھا اس پورے پیسوں کو چھین کر وہاں صدقے کا ڈبہ ہے اس ڈبے میں ڈال دیا. ہم سوچ بہت اچھمبا رہا ذمہ داروں سے. پھر میری ملاقات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، وہ الگ چیز ہے، دوسری بات ہے. لیکن سوچیے کہ ہمارا اور ایک عالم دین وہاں موجود ہے اس مسجد کے جو نماز پڑھاتے ہیں، اس کو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. محترم حاضرین، مجلس سے قیام بھی ایسے ہی حالات میں ہوا تھا. ابھی مولانا سے ذکر ہوا تھا، بتا رہے تھے کہ 2002 کے اندر شہر بنگلور کے اندر بڑی تکفیر کے فتوے، تفسیق کے فتوے، تم جہنمی ہیں ہم جنتی ہیں، اس طرح کے حالات پورے شہر میں بنا دیے گئے تھے. اور اس وقت مجلس نے بہت خدمت کو، جماعت نے کام کر کے مرکز کے علماء کو وہاں سے آتے جمع کر کے اس کے بعد ایک بڑا پروگرام کیا. تو اس کی وہ گرم ہوا ٹھنڈی پڑ گئی. پھر اس کے بعد 2005 کے اندر مجلس سے قیام اسی کے لیے کیا گیا کہ ملت کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے اور غلبہ دین کے لیے کام کیا جائے. ہم دیکھیے ہمارے سے مقاصد میں بات بتائی گئی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے منظم اجتماعی جدوجہد کیا جائے، ملت کے اندر اسلامی طرز زندگی کو اختیار کروانے کی کوشش. ہم لوگ شہروں میں رہتے علماء، آج ہم جانا چاہتے ہیں دیہاتوں کو، جا کر خود قربان نہیں دینا چاہتے، لیکن جا کر دیکھیے دیہاتوں کے اندر نہ اللہ معلوم ہے، نہ رسول معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا معلوم ہے. لیکن بڑی ذمہ داری ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے ابھی کہا کہ اختلافی مسائل، حالات ملک کے ایسے چل پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا معلوم پڑتا ہے، کچھ لوگ پیڑ ہیں وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتے ہیں اور فیس بک پر ڈالتے ہیں اور پھر ملت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ملت کو داعی امت ہونے کا شعور بیدار کرنا ہے. یہ مجلس کی ذمہ داریاں ہیں. تو محترم حاضرین، حالات سے میں اور آپ واقف ہیں، عالم کو تو بہت گہرائی سے واقف رہنا چاہیے. اس وقت جو برسر اقتدار ہے نا، وہ جو وہاں ہے نا یہودی ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ شاطر ہیں یہ. جو اسرائیل کے جو یہودی ہیں نا، ان سے بھی زیادہ شاطر ہیں یہ، اور ان کی پوری ذیلی تنظیم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر طرف سے کریں، اور بڑی انہوں نے قربانی دی، بڑی محنتیں کی ہیں، یہ سب ہم طرح جانتے ہیں. تو ان حالات میں مجھے اور آپ کو ملت کو سنبھالے دینا. ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ملت کو اونچا رکھیے، مسلکوں کو نیچا کر دیجیے. ہمارے دلوں کے اندر ملت کی محبت ہونی چاہیے، ملت کا درد ہونا چاہیے، ملت کی خیرخواہی ہونی چاہیے. جب تک یہ ہمارے دلوں کے اندر ملت کا درد، ملت کی خیرخواہی، ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، ہم شاید اس نیا کو پار لگانا مشکل ہو جائے گا. ورنہ پھر ہم مسلکوں میں جھگڑے رہیں، وہ ہوگا یہ ہوگا، اس طرح کی ابھی حالت اتنے خراب ہیں لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار رہیں، ہم چل رہے ہیں. تو محترم حاضرین، اسی کے لیے ابھی جب یہ واٹس ایپ پر میں شیئر کیا تو شولاپور کے ایک جمعیت العلماء کے نائب ناظم ہیں، انہوں نے فون کیا مجھے، کہا کہ مولانا مفتی حارث ان کا نام ہے، انہوں نے فون کیا، وہ کہا کہ آپ کا دعوت نامہ ہوا. میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. یہ کام تہدید سے نعمت میں کہہ رہا ہوں یہ کام صرف آپ لوگ کر سکتے، جماعت اسلامی کے لوگ کر سکتے ہیں. سب کو لا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح، ذہن سازی کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ مرض ہمارے اس مرض کی دوا ہمارے پاس بھی نہیں ملتی ہے. انہوں نے کہا یہ بات کہی. میں نے ان سے کہا ہم آپ سے ادبن گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیے. کہا کہ آنے کا تو وعدہ کیے تھے لیکن اس کے بعد نہیں معلوم کیا. لیکن یہ تحدید سے نعمت کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس طرح کے کوئی جھنڈا اونچا کرنے کی بات نہیں ہے. اسی لیے میں اس موقع پر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجلس علماء کی دعوت پر جمع ہوئے ہیں. تالکوٹ سے لوگ نکلے ہوئے آ رہے ہیں، مدھیہ بہال سے آئے ہوئے ہیں، باغے بڑی سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور انڈی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مورڈگی وغیرہ سے مختلف قسم کے شہر کے کچھ لوگ بھی آئیں گے. تو بہرحال یہ اس طرح کے یہ ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی جس طرح کی فضا
ہم یہاں پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈیسک پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، دیگر جماعت کے ذمہ داران، اور یہاں بیجاپور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے معزز و معطر حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے آج ایک عرصے کے بعد آپ سے ملاقات کا یہ موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے۔ میں اس پر شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا بھی کہ انہوں نے علماء کی آج یہ مجلس منعقد فرمائی۔ معزز علماء کرام، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ بلا شبہ اس وقت ہمارا ملک ایک سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ حالات کی سنگینی یہ ہم پر عیاں ہے۔ یہاں کے جمہوری ادارے، جمہوری اقدار اور شہری حقوق لوگوں کے، بنیادی حقوق انسانوں کے بری طرح پامال ہو رہے۔ موجودہ جو مرکزی حکومت ہے اس کی غلط سوچ، غلط رویے، غلط فیصلے، غلط اقدامات اور غلط پالیسیوں نے بلا شبہ ملک کو ایک بڑے اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والی لاقانونیت، بدنظمی، بدامنی، فرقہ وارانہ کشیدگی، فرقہ وارانہ منافرت، بے روزگاری، مہنگائی، کساد بازاری وغیرہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے افق پر فسطائیت کے اور جبر و استبداد کے گھنے بادل منڈلا رہے، اور اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے عوام الناس میں ایک زبردست بحران پیدا ہو گیا۔ پوری آبادی بری طرح متاثر ہے۔ اب اس کی تلافی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندو قوم پرستی کا نشہ پلایا جا رہا۔ ان سب احوال پر، اس صورتحال پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس سے ان کو غافل رکھنے کے لیے ان کو دوسرے رخ پر ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے اس کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ ویسے جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی اس کے منصوبے بنا لیے گئے تھے،
انگریزوں کو جو 200 سال انہوں نے یہاں پر حکومت کی، جنگ آزادی لڑی گئی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کو آزاد کرانے میں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک زبردست انقلابی تحریک یہاں پر چلی آزادی کی۔ اس سے پہلے خلافت کی تحریک چلی، اللہ کی مشیت تھی، خلافت کا سقوط ہوا، اس سے بھی امت کا شیرازہ بکھر گیا۔ انگریزوں کو جب یقین ہو گیا کہ ہم کو بہرحال یہ ملک چھوڑ کر جانا ہے، اگر نہ جائیں ہم تو ذلت کے ساتھ نکالے جائیں گے، تو وہ عزت کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ یہاں پر رہے انہوں نے اقتدار میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو یہاں کی دو بڑی قوموں کو، ایک طرف مسلمانوں کو اور دوسری طرف جو ہے ہندوؤں کو، انہوں نے لڑانے کی پالیسی اختیار کی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی۔ یہ بابری مسجد اور اس طرح کے جو مسائل اب اس وقت آپ ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا بیج آج نہیں ڈالا گیا تھا، اسی کو ڈال دیا گیا۔ بڑی شاطر قوم تھی ان کے وائسرائے نے جب جانے کا یقین ہو گیا تو سوامی شردھانند کو، ڈاکٹر سوامی شردھانند کو انہوں نے مدعو کیا، اور مدعو کر کے یہ کہا کہ صاحب ہم تو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس لیے کہ یہ ملک ہم نے مسلمانوں سے چھینا تھا، ملک کی باغ ڈور ہم نے مسلمانوں سے حاصل کی تھی، اب ان کی اولاد یہاں پر موجود ہے، حکمرانوں کی اولاد ہے، وہ تھوڑی آپ کو حکومت کرنے دیں گے۔ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد پھر مزید 1000 سال تک آپ کو اور وہ غلام بنا کے رکھیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دو کام کیجیے۔ ایک کام یہ کیجیے کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کرائیے۔ شدی تحریک شروع ہوئی کہ شدھ کرنا چاہیے کہ مسلمان، ان کے آبا و اجداد ہندو ہی تھے، ان کو دوبارہ ہندو بنا کر گھر واپسی کرائی جائے۔ دوسرا جو ہے سنگٹھن کی تحریک چلائی جائے، یعنی ہمیشہ ایک ایسا فورس، عسکری فورس یہاں پر رہے جو پوری قوت سے ان کو دبا کر رکھے، کچل کر رکھے۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ اس کے بعد ایک مسلمان نے سوامی شردھانند کا قتل کر دیا تھا، اور اس وقت بڑے زوروں سے یہ بات یہاں پر پھیل رہی تھی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ وہی زمانہ ہے جس میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے اس سلوگن کو کوٹ کیا، یہ افسوس کہ اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، حالانکہ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا۔ کاش کہ کوئی نوجوان ہوتا، اٹھتا اور وہ اس کا جواب دیتا، اسلام کی حقانیت، اسلام کے تصور جہاد کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا۔ تو اس محفل میں 17 سال کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جسے دنیا سید ابو العلا مودودی کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس نوجوان نے یہ سوچا کہ وہ نوجوان میں ہی کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وقت انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس پر لکھوں گا۔ تو 24 سال کی عمر تھی ان کی، تب انہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھا، جو آج بھی ایک انتہائی ثقہ اور مستند برجہ مانی جاتی ہے الجہاد کا، اور لوگ پیش کیا کر رہے ہیں اس پر۔ تو بہرحال مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے،
प्रोफेसर उमर हयात गौरी साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी और यकसा सिविल कोड पर भी कुछ किताबें लिखी, आपको ज़रूर उसका मुताला करना चाहिए। तो उसमें पूरी तारीख उन्होंने ये हमारे मिली तशख़्ख़ुस पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, आज़ादी से पहले से लेकर अब तक भी उसका तज़किरा उन्होंने उसमें किया। बहरहाल तो एक तरफ ये फुस्तायत के मंडलाते हुए बादल है और दूसरी तरफ जो है उम्मत मुस्लिमा जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत है, बल्कि कहिए आप दुनिया की सबसे बड़ी अक़लियत 30 करोड़ की तादाद में इस मुल्क में रहती है, मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी आबादी। तो इनका अर्सा है तंग किया जा रहा है, आए दिन इनके मिली तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की, इनकी मज़हबी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें होती हैं। कभी CA के नाम से शहरियत तरमीम बिल लाया जाता है, कभी तलाक़ सलासा का मसला उठाया जाता है, कभी हिजाब के मसले को छेड़ा जाता है, कभी हलाल गोश्त पर पाबंदी की बात की जाती है, कभी मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात की जाती है, और कभी तब्दीली मज़हब मुखालफत की बात उठाई जाती है, और कभी दायान हक़ को जिनको दस्तूरी हक़ देता है कि जिस मज़हब पर वो चाहे चले, जिस मज़हब की चाहे वो तबलीग करे, उसको प्रोपेगेट करे, उन पर शिकंजा कसा जाता है और बेकसूर नौजवानों को गिरफ़्तार किया जाता है, नाकर्दा जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और फिर कभी इस्लामी फोबिया का हवा खड़ा किया जाता है। बिलाशुबा उलमा की मेहनतों से, यहाँ की जमातों और तंजीमों की मेहनतों से उम्मत में बड़ी तब्दीली आई है। आप देखते हैं कि आज से 25, 30, 40 साल पहले जो खुराफात में डूबी हुई थी उम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज उनसे निकल आ रहा है। दीनी बेदारी भी इसके अंदर आई है, शऊर भी इसके अंदर आया है, दीन की तरफ रुजू भी इसका बढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब करीबी दहाइयों में, 1-2 दहाइयों में इसका पॉलिटिकल शऊर भी बढ़ा है, सियासी शऊर भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा है। इसका नतीजा है कि अभी आपने 2023 में यहाँ असम्बली इंतखाबात हुए तो मिल्लत ने फैसला कुन अपने वोटों के ज़रिए तब्दीली यहाँ पर लाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ ये बात है, लेकिन ये बात भी सही है कि दूसरी तरफ जो है बिरादरान वतन की जो बहुत बड़ी तादाद, 140 करोड़ इंसानों का हमारा मुल्क है, इसमें 110 करोड़ इंसान खुदा को न मानने वाले हैं, आखिरत फरामूश है, खुद फरामूश है, खुदा फरामूश है, आखिरत फरामूश है। उनके अंदर इस्लाम से मुताल्लिक़ गलत फहमियों में इजाफा हुआ है। यह आलमी जो प्रोपेगेंडा है इस्लामोफोबिया का, कि इस्लाम को एक ऐसी भयानक शक्ल में दिखाया जा रहा है कि वो ऐसी खूनखार चीज़ है, अगर वो आ जाएगी तो इंसानों का जीना दोभर हो जाएगा। और यहाँ इस मुल्क में आप जानते हैं कि इन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया, एक बयानिया खड़ा किया कि साहब ये सब बाहर से आने वाले हमलावर लोग हैं, ये जो आपकी दुर्गत बनी है ये इनकी वजह से है। हालांकि हमारी 800 साल तारीख अगर कोई हकीकत की निगाह से देखेगा, अदल की निगाह से पढ़ेगा, तो उसे मालूम होगा कि इस्लामी रवादारी का जो सबूत उन्होंने दिया, इंसानी मुसावात का जो दर्स उन्होंने यहाँ दिया, खुद इनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो उन्होंने फराहम किया, वो अपनी मिसालात है। तो ये इनकी गलत फहमियों में इजाफा हुआ है बिरादरान वतन की। इस्लाम से दूरी इनकी बड़ी है, मुसलमानों से इनकी दूरी बड़ी है। तो इसमें मीडिया का भी और यहाँ के उस मुतअस्सिब फ़िरक़े का भी जो 1924 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी, बहुत सारे
اس کے پریوار ہے. تو ان لوگوں نے منظم کوشش یہ کی ہے اور کر رہے ہیں کہ ہماری تصویر کو بگاڑ کر یہاں کے باشندوں کے سامنے پیش کریں. اور اب میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک زبردست طاقتور ذریعہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے ذریعے پوری قوت کے ساتھ وہ اس کو پھیلا رہے. موبلنچی کے واقعات وغیرہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اخلاق کے واقعے سے لے کر اس کے بعد کتنے واقعات اس طرح کے پیش آئے اس ملک میں، آئے دن پیش آ رہے ہیں. اور رام نگر کا واقعہ، ایک بے گناہ کو انہوں نے دن دہاڑے قتل کر دیا. ابھی اڑپی میں ایک خاندان کے 3 خواتین کا قتل عام کیا گیا. ایسے بہت سارے، یعنی خوف و ہراس کو پیدا کرنے اور پھر ملت کے سلسلے میں نفرت کو ابھارنے کے لیے کوئی کسر انہوں نے اٹھا نہیں رکھی. اور جو بھی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، لاقانونیت اور جنگل کا راج چل رہا ہے، اور جو بھی عدل و انصاف کی بات کرتا ہے زوردار انداز سے اس کو اٹھاتا ہے، اس کی آواز دبا دی جاتی ہے، اس پر ED کے حملے کرا دیے جاتے ہیں، CBI کے حملے ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی کے سامنے جواب دہی کے احساس کے بغیر عدالتوں اور قانون سے بے پرواہ ہو کر دن دہاڑے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں. کسی بھی مہذب سماج کے لیے ظاہر بات ہے، یہ انتہائی تشویش کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوف و ہراس کا ایک زبردست ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. مسلمان ایک بامقصد بااصول گروہ ہے. بابری مسجد کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ ہم قبول کریں گے. اس کا ناجائز فائدہ ان مفاد پرستوں نے، سیاسی مفاد کے لوٹنے والوں نے اٹھایا. کورٹ نے ان سارے حقائق کو تسلیم کیا کہ مسجد کے نیچے مندر کے کوئی آثار نہیں ملے، مندر کو ڈھا کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی. اور مورتیوں کا رکھا جانا 1948 میں وہ جرم تھا. 6 دسمبر 1992 کو مسجد کا شہید کر دیا جانا واقعی وہ بڑا جرم تھا. ان سارے حقائق کے باوجود، سارے شواہد اور ایویڈنس کے باوجود، ارے بھی فیصلہ آستھا کی بنیاد پر ہوتا ہے، بھاوناؤں اور جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی کی عقیدت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس ملک کی میجارٹی کی عقیدت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے حق و انصاف کا گلا گھوٹا گیا. تو پھر اس پر تر امتیاز یہ کہ اس مخصوبہ زمین پر، اس مسلمانوں سے چھینی ہوئی زمین پر اور 700 سال سے قائم اس مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں سے غصب کی ہوئی اس مسجد پر مندر تعمیر کیا جاتا ہے، اور ملک اور دستور کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 22 تاریخ کو اس میں ہٹی، لاسٹ منتھ کی، یعنی 22 جنوری کو شاندار اس کا اناگریشن ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، اور اس میں ملک کا وزیر اعظم، جبکہ یہاں سیکولرزم ہے، دستور سیکولرزم کا پابند ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی حکومت کا، حکمرانوں کا، یعنی حکومت کا، خود اسٹیٹ کا کوئی دین نہیں ہوگا، وہ کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کریں گے، اپنے طور پر پرسنل جو مذہب اختیار کرنا چاہے اختیار کرے، لیکن اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. تو وزیر اعظم جو پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، 140 کروڑ انسانوں کا، وہ خاص مذہب کی نمائندگی کرتا ہے جا کر، اور پورے ملک میں سناٹا ہے کہ ایسی کوئی آواز نہیں نکل رہی. لوگ آواز نکال رہے ہیں، ان کی آواز صدا بظاہرہ ثابت ہو رہی ہے.
اور پھر مسئلہ وہیں تک نہیں رکا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد کی مسجد، جامع مسجد، بنارس کی جامع مسجد جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، وہاں ابھی عدالتوں کے مسائل چل ہی رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی اس کے سلر میں آپ عبادت پوجا کر سکتے ہیں، اور راتوں رات جو ہے انتظام ایکٹیو ہو گیا اور اس نے سب سارے مواقع انتظامات سب فراہم کر دیے۔ اس پر کل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، کنڈم کیا گیا ہے اس کو، اور اس کے عواقب سے ملک کو، عدالتوں کو، حکمرانوں کو سب آگاہ کیا گیا ہے کہ اس کے نتائج جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا مزید صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور انصاف کا گلا نہ گھوٹا جائے، عدالتیں شفافیت کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر وہ فیصلے کریں۔ تو یہ جو ہے صورتحال ہے اس وقت میرے اور آپ کے ملک کی۔ تو اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں پھر کچھ سوالات ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں کہ اس ملک میں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس ملک کے شہری ہونے کی ہے اور دوسری حیثیت وہ امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت اور عالم دین ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کے رہبر اور قائد ہونے کی حیثیت۔ تو اس حیثیت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو مسائل کا، مشکلات کا یہ طوفان جو کھڑا ہوا ہے، یہ ہنگامے اور شور شرابے جو بپا ہیں، اس میں ہماری اصل جو پوزیشن ہے، اصل جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن ہمیں عطا کی ہے، اصل جو ہماری حیثیت ہے وہ کہیں گم نہ ہونے پائے، اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان مسائل سے ہم آنکھیں موند لیں گے، ان سے صرف نظر کریں گے، ان پر توجہ نہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان مسائل پر ہم توجہ دیں گے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اس کے خلاف اجتماعی دباؤ بھی بنائیں گے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، اور جو مسئلہ جس حیثیت سے، جس طریقے سے حل ہو سکتا ہے اس کے لیے کوششیں ہماری برابر پیرلل جاری رہیں گی۔ لیکن یہ کہ ہم ان مسائل کا شکار ہو کر ان میں گم نہیں ہو جائیں، اور یہ ہم کو گم کرنا چاہتے ہیں۔ ان مسائل میں امت مسلمہ کو، اس کی پوزیشن کو، اللہ کے دیے ہوئے اس بلند مقام کو وہ گم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ہوشیار رہیں، ہماری اس پوزیشن سے ہم ہرگز جو ہے پیچھے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تو وہ ہماری حیثیت جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت ہے، خیر امت کی حیثیت ہے، رہبر رہنما کی حیثیت ہے، قائد کی حیثیت ہے۔ یہ جو خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس خوف و ہراس کے ماحول سے آپ کو متاثر کرنے کی اور آپ کو اپنے اصل پوزیشن اور اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش ہے اصل میں، کہ آپ ڈر جائیں، آپ خاموش بیٹھ جائیں، عدل کی بات نہ کریں، انصاف کی بات نہ کریں، اسلام کی بات نہ کریں، خدا اور مذہب کی بات آپ نہ کریں، آپ کو خاموش کر کے بیٹھا دینا چاہتے ہیں۔ اور باطل کا یہ ہتھ کنڈا ہر زمانے میں اسی طرح سے رہا، باطل کا یہ ہتھ کنڈا ہر زمانے میں اسی طرح سے رہا ہے۔ الذین قال لهم الناس
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. تو ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید آپ سے ماشاء اللہ حضرات علماء اکرام، قرآن کریم میں ایک آیت بھی آپ ایسی نہیں بتا سکیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے باطل کی قوت کو، دشمنوں کی طاقت کو اس طرح سے پیش کیا، یا پھر حق و باطل کی اس کشمکش میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان واقعات کو بڑا چڑھا کر قرآن نے پیش کیا. کبھی اتفاق نہیں کیا. مکی زندگی اب جانتے ہیں. حضرت خباب بن ارد کو زمین پر لٹایا جاتا، خبیب کو سولی دی گئی، حضرت بلال پر بڑی سل رکھی گئی اور تپتے ہوئے صحراؤں میں ان کو گھسیٹا گیا. کیا قرآن نے کبھی اس دور میں بھی، مکی دور میں بھی، صبر کی تلقین کی، استقامت کی تلقین کی، اللہ سے وابستہ ہو جانے کی بات کہی، حق پر ڈٹے رہنے کی بات کہی، اور سب کچھ حق کے لیے قربان کر دینے کا بلبوتا ان کے اندر پیدا کیا. لیکن دشمن کی طاقت کو کبھی بڑا چڑھا کر قرآن نے پیش نہیں کیا. تو اس لیے قرآن کی رہنمائی ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے ہے کہ وہ بھی حالات کو ویسے ہی دیکھے. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی. چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسے کہ وہ ہیں. تو حالات جیسے کچھ ہیں ویسے ہم کو دیکھنا چاہیے، ویسے ہی دکھانا چاہیے، نہ اس سے بڑا کر نہ اس سے گھٹا کر. لیکن ڈر اور خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. وہ شیطان ہے جو اپنے چیلوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے علائق سے تم کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافون، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. قرآن یہ کہتا ہے. تو یہ شیطانی قوتوں سے ہمیں بالکل ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ملت کو بھی ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا، یہ ڈرنے اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو ہمیشہ ملت کا حوصلہ بلند رکھیے، مایوسی سے بچائیے. ہمارے عبدالسلام پدگی صاحب ہیں، وارتا بادی کے ایڈیٹر ہیں، کڑا اخبار نکلتا ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں. انہوں نے یہ سب پریوار کے سلسلے میں آر ایس ایس، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور یہ سب جو گٹھی بھر افراد جنہوں نے ملک میں امن و امان کو غارت کیا ہے، منافرت کی فضا پھیلا دی ہے. تو ان کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم نے اسے ہاتھی سمجھ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو ہے سینکڑوں سال سے، صدیوں سے انہوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں یہاں کے باشندوں پر، ذات پات، اونچ نیچ، چھوت چھات کے نظام میں جکڑ کر یہاں کی اکثریت پر، ان کو ڈر ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے خلاف، برہمن واد کے خلاف میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اس پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک مصنوعی دشمن چاہیے، اور وہ دشمن مسلمان. تو سارا رخ جو ہے وہ اس غیظ و غضب کا، اس پریشر کا وہ ادھر پھرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. امت کو بھی اس ڈر اور خوف کے نفسیات سے باہر نکالنا ہے. تو یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہم انبیاء کے وارث. بے شک امت مسلمہ ہے، پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ کہیں گے وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. بھلا اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے بندگان خدا کو اللہ کی طرف بلایا اور عمل صالح کیا اور کہا ڈنکے کی چوٹ کے مسلمان ہوں. بے شک ہم امت مسلمہ ہے، اور بے شک ہے، پوری دنیا میں ہے، ہمارا وجود ہے، ہمارا وجود تسلیم کیا جاتا ہے.
اور دنیا میں ایک خوف بپا ہے، ایک رعب بپا ہے. اگر واقعی ہم اس اسلام پر آ جائیں جس اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تو ہمارا رعب کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگائیے. ہماری اس گئے گزری حالت میں یہ حال ہے. تو امت مسلمہ ہے، تو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت کا مطلب فکر و خیال، عقیدہ، اخلاق، اعمال، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، تعلقات، صلح جنگ کے حالات، ان تمام میں اللہ نے جو ہدایت اور رہنمائی دی ہے اسلام کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے، اپنے کتاب کے ذریعے، اس ہدایت پر پورے اجتماعی نظام کو، انفرادی اور اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے عملاً امت مسلمہ کو جدوجہد کرنا چاہیے. اسی منصب پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فائز فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اسی کی طرف اشارہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہادت حق کا فریضہ ہم کو انجام دینا ہے، حق کی قولی اور عملی شہادت ہم کو انسانوں کے سامنے دینا ہے. وہی بات کہیں زندگی کے جس دائرے میں، جس شعبے میں، جس میدان میں اسلام نے جو بات کہی ہے وہ کھول کھول کر بندگان خدا کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے بھی اور امت مدعو کے سامنے بھی، یعنی برادران وطن کے سامنے بھی، قائران وطن کے سامنے بھی وہ باتیں ہم کو کھول کھول کر رکھنی ہے. اور پھر اسلام کا مجسم ظہور ہم کو کرنا ہے. لوگ چاہے جو چاہے کہیں، ہمارے بارے میں جو چاہے رائے قائم کر لے، ہم کو اسلام کا مجسم ظہور بننا ہے، اپنی عمل سے اسلام کی گواہی دینا. تو یہ ہمارا اہم فریضہ ہے. تو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے. اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو باقی رکھا. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قاضی مجاہد اسلام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. تب بھی بابری مسجد کا مسئلہ بڑے زوروں پر تھا. میرے ہی ہم نام مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس وقت جو ہے مسلمانوں کو صلاح دی تھی کہ صاحب بابری مسجد کے سلسلے میں مصالحت کر لینا چاہیے مسلمانوں کو. تو قاضی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، خان صاحب کو ہمیشہ صلح میں یاد رہتی ہے، خان صاحب کو یہ یاد نہیں رہتا کہ بیعت رضوان بھی تھی جہاں تلواریں نیام سے نکل گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے شہادت کی بیعت کی تھی. حضرت عثمان کے سلسلے میں خبر اڑا دی گئی تھی، شہید کر دیے گئے. تو اس وقت مولانا نے ایک اور بات کہی جو اب میرے ذہن میں ثبت ہو گئی. وہ کہا کہ دیکھیے ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں چلے جائیں وہاں چلے، کیوں چلے جائیں بھائی؟ ارے ہم تو جوہر ہیں، نمک ہے ہم اس زمین کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے 100 کروڑ انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہندوستان میں جو مسلمان باقی رہ گئے ہیں ان کو رکھا ہے آپ کی بھلائی کے لیے. آپ تباہ نہ ہو جائیں، آپ پر خدا کا قہر نہ ٹوٹ پڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہاں رکھا ہے. تو ہم داعی ہیں یہاں پر، یہ ہماری ذمہ داری. تو ایک حیثیت تو ہماری یہ ہوئی. دوسری حیثیت ہماری وہ شہری ہونے کی حیثیت سے حکومت حکومت کے وسائل سے، عوام سے، یہاں کے مسائل سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. نہ صرف کہ تعلق ہونا چاہیے بلکہ اس میں ہماری حصے داری ہونی چاہیے، ہمارا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. تو ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہاں حکومتوں کے بنانے میں، اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں نمائندوں کو بھیجنے میں، اور پھر جمہوری طرز پر حکومتوں کے چلنے اور چلانے میں، حکومتوں کے باقی رکھنے اور گرانے میں، جہاں باشندگان ملک کا ہاتھ ہے وہاں مسلمانوں کا بھی اٹوٹ حصہ ہے. تو اس حیثیت سے ہم بھی اس پورے پروسیس میں برابر شریک ہیں. تو یہاں شہری ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے. تو یہ ملک صرف غیروں کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے. جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہمارا ہے.
اس لیے کہ خون جگر سے سینچا ہے ہم نے اس کو آباد کیا ہے، ہم نے آزاد کرایا ہے، ہمارا بڑا حصہ ہے۔ تو اس ملک کی بھی خواہی اور حقیقت میں امت مسلمہ ہی اس ملک کے حقیقی معنوں میں ملک اور باشندگان ملک کے خیر خواہ اور بہی خواہ، تو اس ملک کے خیر خواہ اور بہی خواہ ہونے کی حیثیت سے ان کو بتانا چاہیے کہ اس ملک کی خیر خواہی حقیقی معنوں میں کس میں ہے، اور پھر یہاں کے جو ان کے خود مسائل ہیں ان مسائل میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، کیسے وحدت بنی آدم کا تصور اس نے دیا ہے، ذات پات اونچ نیچ چھوت چھات کے جو نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں وہ کس قدر تصور انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ تو اسلام کا آفاقی پیغام ان کے لیے کیا ہے، اور عدل و قسط کا جو دین ہے وہ عدل و قسط کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے اور عملاً عدل و قسط قائم کر کے دکھاتا ہے۔ تو شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داریاں ہم کو ادا کرنا ہے۔ یہ کچھ چھوٹا سا گروہ ہے، الحمدللہ ان کی ساری کوششوں اور تدبیروں کے باوجود وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، مکر کیے، تدبیریں کی، چالیں چلی، اللہ بھی چالیں چل رہا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، پھر لا الہ بول کر خاموش نہیں رہ جاتے، ویسے صرف خالی وَيَمْكُرُونَ 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 نہ کہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ بھی کہیں ساتھ میں، بھی تدبیریں کریں، اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے اور اس کی تدبیریں غالب ہیں۔ تو ان نادان بھائیوں کو بھی ہمارے جو ہمارے نادان بھائی ہیں ان کو روکنا چاہیے، ظلم سے روکنا چاہیے، اور جو حرکتیں یہاں پر وہ کر رہے ہیں اس ملک کو، ملک کے وسائل کو، یہاں کے باشندوں کو ڈیمیج کرنے کے سلسلے میں، اس پر بھی ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، اجتماعی پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو کچھ ذمہ داریاں ہمارے شہری ہونے کی حیثیت سے ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ہمارے امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں بحیثیت قائد کے ہیں۔ بحیثیت قائد کی امت کی صحیح رہنمائی کی جائے، ان کو اشتعال سے بچایا جائے، ڈر اور خوف کے نفسیات سے باہر نکالا جائے، مایوس ہونے سے ان کو بچایا جائے، ان کے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھا جائے، اللہ سے ان کے تعلق کو ہمیشہ مضبوط کیا جائے۔ اور اب پارلیمانی انتخابات آ رہے ہیں، انشاءاللہ انتخابات پر گفتگو ہوگی، تو اس میں بھی ان کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ میں نے کچھ وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال اس محفل کو، اس مجلس کو، اس میں بڑی تعداد ماشاءاللہ یہاں شہر بیجاپور اور اس کے اطراف اپنا شہر میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی اس کو بامقصد بنائے اور مقاصد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ مولانا محترم سے کلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے مہمانان خصوصی علماء کو خطاب کی جو اہم عنوان ہے موجودہ حالات میں علماء کی ذمہ داری، اس کے تحت جو ذیلی عنوانات آ رہے ہیں ان پر اظہار خیال کرنے کی دعوت دوں۔ ماشاءاللہ یہاں ہماری دعوت پر بہت سے علماء جمع ہوئے ہیں۔ جو علماء تاخیر سے پہنچے ہیں میں ان سے عرباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا اپنا تعارف کروائیں۔ محترم سامعین، اب آپ کے سامنے 3 اہم عنوانات پر ہمارے مہمانان علماء خطاب فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے جو عنوان دیا گیا ہے آنے والے انتخابات میں ملت کی رہنمائی، اس عنوان پہ اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید،
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، دانشوران قوم و ملت، یقیناً آج جو یہ موقع ہے جس میں ہم سب جماعت اسلامی ہند کے جو ذمہ داران احباب ہیں ہمارے اپنے شہر کے، ان کی اس دعوت پر اور تحریک پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، جس کے اندر اس ذمہ داری کے احساس کو دوبارہ زندہ کرنے کی فکر اور کوشش ہے کہ اس امت کا جو طبقہ ہے، اور گویا کہ پوری امت کا ایک کریم کہے جانے والا طبقہ جو علماء کرام کا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے بخوبی انجام دیں اور کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو امت کے اندر بہتر طریقے پر انجام دیں، جس کے ذریعے سے امت کو اس کا فائدہ بھی ہو اور امت کے اندر جو غلط چیزیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ دور ہوں، اور کس طرح سے امت کے اندر وہ اعلیٰ کردار، اخلاق، اور پھر امت کے اندر ایمانی جذبہ، دینی جذبہ، اور پھر اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حالات کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے، اور ان حالات میں کس طرح کی ان کی کامل اور مکمل رہنمائی اور رہبری کی جائے، اس موضوع کے تحت ہم سب سر جوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت میں نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے شہر میں، ضلع میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں پورے ملک میں اس طرح کی وقتاً فوقتاً مجلسیں اور محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، جس کے اندر ان ساری چیزوں پر غور و فکر ہو رہا ہے کہ جو حالات آئے دن بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حالات کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈر کر بیٹھ جائیں اور ہمت ہار کر بیٹھ جائیں اور پھر روپوش ہو جائیں یا ڈر کا مظاہرہ کریں، نہیں، بلکہ یہ کہ کس طرح سے حکمت کے ساتھ میں، تدبر کے ساتھ میں اور تفکر کے ساتھ میں کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ آنے والے ہر دن جو نئے چیلنجز ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، ان آنے والے چیلنجز کا کس طرح سے ہم مقابلہ کریں، ہم اپنے اندر وہ استعداد اور قوت اور صلاحیت کے کس قسم کی ہم پیدا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ بہرحال آج کی اس مجلس کے اندر اس عاجز کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ آنے والے انتخابات میں ملت کی رہنمائی، چونکہ اس وقت میں ہمارے سامنے جو حالات ہیں بالکل قریب پارلیمانی انتخابات ہیں، اور وہ انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کی اہمیت پچھلے کئی انتخابات کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے انتخابات میں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، چونکہ جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کے افراد پہنچے ہیں اور وہاں بیٹھ کر جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، اور جہاں اپنے بیانات کے ذریعے سے قانون کی اور دستور کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس ملک کی جو اقلیت ہے اس اقلیت کے لیے جو زندگی گزارنے کا جو دائرہ ہے وہ کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک بہترین موقع جو ہے وہ آنے والا پارلیمانی انتخابات اور الیکشن کا موقع ہے۔ اس سے پہلے ہم کس طرح کی تیاری کریں اور کس طرح کی ہم حکمت عملی طے کریں تاکہ بڑی تعداد میں، اس لیے کہ وہاں جو گنتی کے چند افراد جو پہنچتے ہیں ان کو پہنچانے میں جو کردار ہوتا ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں جو عوام ہیں، ان عوام کے جو ووٹ ہیں، اس ووٹ کے ذریعے سے یہ افراد جو ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں یہ موقع ہے کہ آنے والے انتخابات سے پہلے ہم ایسی حکمت عملی طے کر لیں اور اپنے تمام قائدین اور اپنے تمام جو تنظیمیں ہیں، ملی اور دینی تنظیمیں، ان کے رہبروں کی اور ان کے قائدین کے مشوروں سے ہم اس طرح کی حکمت عملی طے کریں تاکہ وہاں جو افراد پہنچتے ہیں، جو امیدوار وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ ایسے افراد ہوں جو ہمارے حق میں قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھا سکیں۔ آج کا سب سے بڑا
بڑا مسئلہ یہ کہ اقلیت کے لیے بات کرنے والے گنتی کے چند افراد ہیں اور بڑی تعداد ایسی ہے جو اقلیت کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ تو ہمیں یہ موقع ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم جس ملک کے باشندے ہیں اس ملک کا جو دستور ہے وہ دستور جمہوری دستور ہے، اس کا نظام جو چلتا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ چلتا ہے، اگرچہ کہ اس جمہوریت کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس تعلق سے بھی آپ نے مولانا وحید الدین خان عمری و مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے یہ باتیں سنی ہے کہ کس طرح سے ملک کے اندر حالات بنائے جا رہے ہیں، سازشیں اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ اقلیت کو کمزور سے کمزور کیا جائے اور اقلیت کو اس درجے پر لایا جائے کہ الیکشن کے تعلق سے اور قانون کے تعلق سے اور پھر جمہوریت کے تعلق سے وہ بالکل بات ہی نہ کر سکیں۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہمیں جو ہمارے اس ملک نے اور اس ملک کے جمہوری نظام نے ہمیں ووٹ دینے کا جو حق دیا ہے، ابھی ہمارے پاس یہ حق موجود ہے۔ اس حق کا ہم اگر صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس حق کے استعمال کرنے کے لیے علماء کرام اپنے امت کو اور ملت اسلامیہ کو جس قدر بیدار کرنا چاہیے وہ اگر بیدار کرتے ہیں اور صحیح معنی میں اگر اس حق کا استعمال ہوتا ہے تو پھر بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے بالکل ماضی قریب میں صوبے کرناٹک کے جو الیکشن ہوئے اور انتخابات ہوئے، اس کے اندر ایک بہتر کارکردگی کی گئی اور امت مسلمہ نے مل کر جو ہے ایک لائحہ عمل طے کیا اور مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے اپنے قائدین، اپنے رہنما اور اپنے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کر کے پھر اس کے لیے حکمت عملی طے کی اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ بہتر طریقے پر ہم نے جو ہے اپنی کارکردگی وہاں تک پہنچائی ہے۔ ہمارے سامنے ابھی آنے والا جو الیکشن ہے اپریل کا، اس کے لیے اس کی تیاریاں ہیں کہ ہم حکمت عملی اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کریں۔ میں سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ ہمیں سیرت کے اندر ساری چیزوں کے لیے بہترین نمونے ملتے ہیں اور کردار ملتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر حالات چاہے کتنے بھی سنگین ہو جائیں اور حالات چاہے کتنے ہی بد سے بدترین کیوں نہ ہو جائیں، قرآن نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمت نہ ہاریں، بزدلی اپنے اندر پیدا نہ کریں اور کبھی حالات کو دیکھ کر غمزدہ نہ ہو۔ اگر تم ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو اور اللہ رب العزت کے ذات عالی پر تمہارا یقین، توکل، اعتماد اور بھروسہ جس قدر مضبوط ہوگا، وقت ضرور آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں بلندی عطا کرے گا، اللہ پاک تمہیں ترقی عطا کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جب بدر پیش آیا، احد ہوا، اس کے بعد میں چند صحابہ کے دل میں یہ بات آئی اور کسی قسم کی تھوڑی سی سستی جب نظر آنے لگی حالات کو دیکھ کر اور حالات کا دائرہ جو تنگ ہونے لگا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ سستی کا مظاہرہ نہ کریں، ہمت نہ ہاریں، بزدلی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ حالات بدلتے جائیں گے، حالات میں تبدیلی آئے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ پاک حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہیں کبھی برے حالات ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے اور زندگی کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور حالات سے لڑنے کی ہمیں طاقت اور قوت عطا کرتا ہے کہ تنگی کے حالات میں صبر کر لیں، اللہ حالات کو بہتر کرے گا۔ تنگی میں مقابلے کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کریں، اللہ پاک حالات کو بہتر کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیغام ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس بات کی ہرگز ترغیب نہیں دی ہے کہ یہ امت تدبیر کرے بغیر، حکمت عملی اختیار کرے بغیر دعاؤں کا اہتمام کر لے اور دعا کے لیے بیٹھ جائے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے، محنت کی جائے، پھر اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پاک اس کے بعد دعاؤں کو قبول کر دیں۔ بدر کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع پہنچی کہ مقابلے کی تیاری کی جا رہی ہے اور پھر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دعا کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور دعاؤں میں لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو دینداری پر ہے وہ تو ہے دین، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکمت عملی اختیار کی، اس کے لیے تدبیر آپ نے اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حضرات کو طے کیا کہ وہ جاسوسی کریں، معلوم کریں کہ دشمن جو آ رہا ہے اس
اس کی تعداد کیا ہے، کون دشمن ہے، کس قسم کے ہتھیار کے ساتھ میں وہ مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ سیرت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ جو پڑھتے ہیں سیرت کے اندر کہ بدر کے اندر صحابہ کی تعداد کتنی تھی، 313، ہتھیار کتنے تھے، سامنے سے مقابلہ کرنے والوں کی تعداد کیا تھی، کس قسم کے ہتھیار کے ساتھ آ رہے تھے اور کس قسم کے منصوبے اور پلاننگ کے ساتھ میں آ رہے تھے، سب کچھ سیرت کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تحقیق کروائی تھی۔ تو کس دشمن سے مقابلہ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، دشمن کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، ہماری اپنی طاقت اور قوت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقابلے کا وقت آیا تو 313 کو جب لے کر گئے میدان میں، آپ سیرت میں پڑھ کر دیکھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ میں سیرت کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جگہ کا انتخاب کیا اور پھر اس جگہ کے اندر کون کس جگہ پر قائم رہے گا وہ طے کیا، اور کس صحابی کو کس جماعت کا کمانڈر اور کس ٹولی کا ذمہ دار بنایا گیا وہ موجود ہے، اور پھر کس کے ساتھ کتنے لوگ رہیں گے اور کس طرف ان کی نظر رہے گی، یہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ جب ساری چیزیں طے ہوگی، جب سارا میدان متعین کر لیا گیا اور مقابلے کے لیے سب کو ترغیب دی گئی کہ یہاں سے ہو، یہاں سے ہو، اس طرح سے ہو، پھر اس کے بعد جب سارا انتظام ہو گیا تو رات میں آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ رات کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سجدے میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو دعا کی وہ دعا کے الفاظ ہیں، کہا کہ اللہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، ساری ظاہری تیاریاں ہم نے کر لی ہیں، سارے انتظامات ہم نے کر لیے ہیں، ساری حکمت اور تدبیر کے کام ہم نے کر لیے ہیں، پھر بھی اللہ تیری ذات پر توکل اور اعتماد اور ایمان کامل ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت کو لے کر میں یہاں مقابلے کے لیے آیا ہوں، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے تو لن تعبد ابدا، روئے زمین پر پھر دوبارہ کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تدبیریں کی گئی، انتظام کیا گیا، مقابلے کا سارا کچھ طے کیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے دعاؤں کو قبول کیا، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی صحابہ کی مدد فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جو اس قسم کے حالات اس وقت میں اس ملک کے اندر ہیں، ہمیں ابھی موقع ہے، ہمارے لیے جو شناختی کارڈ ہے اور ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے ہمارے ملکی ہونے کے ثبوت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کارڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور پھر یہ کارڈ ہم سے اگر چھین لیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے پھر ووٹ دینے کے حق کو اگر چھین لیا جائے گا تو پھر آئندہ ہمارے لیے آواز اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وقت میں پورے ملک کے اندر اس قسم کی فکریں ہو رہی ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے حکومت کی جانب سے جو وقت دیا گیا ہے مارچ تک کا کہ ووٹر آئی ڈی، نئے ووٹر آئی ڈی بنائے جائیں، جن کے نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ واپس اپنے ناموں کو چڑھائیں، یہ آنے والے انتخابات کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ سب سے بڑی رہنمائی ہے امت کی، اور اس کی ترغیب اور تحریض کا جو کام کریں گے وہ میں اور آپ معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، خطباء مساجد، یہ حضرات وہ کام کریں گے تاکہ امت کے اندر یہ اس قسم کی بیداری پیدا ہو، اور امت جو ہے وہ ووٹر آئی ڈی کو حاصل کرے، بنائے، ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو اسے واپس اپنے ناموں کا اندراج کرائے، اور پھر جب وہ موقع ہوگا انتخابات کا اس وقت سے پہلے امت کو اس اعتبار سے تیار کریں کہ جب الیکشن کا دن ہو تو 100% ہماری ووٹنگ ہو۔ یہ ہمارے پاس میں کرنے کے کام ہے، اگر یہ کام ہم کریں گے تو پھر اس کے ذریعے سے امید ہے کہ ہم بہتر نمائندگی کرنے والوں کو وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو ہم سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم حکمت عملی کو اختیار کریں، تدبیر کو اختیار کریں، تدبر اور تفکر کو کریں، اس لیے کہ اس وقت کے مفاد پرست لوگوں نے اس سیاست کو اتنا گندا بنا دیا ہے کہ بعض دیندار اور شریف حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے، اس پر نہ بات کی جائے اور نہ اس کے قریب جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ دین کے اہم شعبے اور دین کے اہم جز ہیں، اسی طرح سے سیاست بھی دین کا ایک اہم جز ہے، اسے گندا بنایا گیا ہے۔ ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد
مسجد کے اندر بیٹھ کر ملکوں کے حالات کو تبدیل کیا، جماعتیں بنائی ہیں اور گورنر وہاں سے طے ہوئے ہیں، نزاع کے مسائل کے فیصلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر کیے ہیں۔ یہ سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر پوری دنیا کے لیے جو دستور ملا ہے وہ سب سے پہلا دستور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی دستور کو سامنے رکھ کر ترقی یافتہ ممالک نے اس کی بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کے دستور بنائے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک اہم ترین جز ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اسے اتنا گندا بنایا گیا ہے کہ اس کے قریب جانے سے لوگ اب گھبرانے لگے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے یا سیاست کو جو ہے خیر بات کہنا چاہیے، بلکہ اب وقت ہے کہ ہم اس کے اندر ایسے لوگوں کو پہنچائیں جو دیندار ہوں، امانت دار ہوں، جن کے اندر قوم کا درد ہو، جن کے اندر قوم کی فکر ہو، ملت کا جو اپنے اندر درد رکھتے ہوں، اور وہاں پارلیمنٹ میں پہنچ کر ملت کے لیے اور قوم کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ آج جو دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات ہوئے۔ امت کو اپنے جمعے کے خطابات کے ذریعے سے اس خوف اور ہراس کے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو حالات امت تک پہنچ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے امت کے اندر ایک کم ہمتی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان کم ہمتی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے اندر ڈر اور خوف کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور سیرت طیبہ کے حوالے سے ان نوجوانوں کو دوبارہ بیدار کریں، ان نوجوانوں کے سامنے سیرت کو رکھیں، ان نوجوانوں کے سامنے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین اور ہمارے اللہ والے علماء کرام نے سیاست کو کس طرح سے لیا تھا اور سیاست کے افق پر کس طرح سے چھائے ہوئے تھے۔ آپ ہندوستانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور جب ملک آزاد ہوا ہے یا آزادی کی جو جنگ لڑی گئی ہے، آپ دیکھیں گے اس کے بعد کی جو سیاست ہے، ملک کے آزاد ہونے کے بعد کی بھی، اس سیاست کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سیاست کے افق پر آپ کو جو نظر آئیں گے، کہیں محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، کہیں آپ کو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو حفظ اللہ سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نظر آ رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے محمد علی جوہر اور حضرت موہانی صاحب۔ تو یہ امت کے اندر ان اکابرین کی تاریخ کو رکھ کر اور سیرت طیبہ کو رکھ کر ان کے اندر بیداری پیدا کرنی چاہیے، خوف کے ماحول سے نکالنا چاہیے اور ان کے اندر جذبہ اور دین پر چلنے کا جذبہ اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کا جذبہ، اور جس ملک کے اندر ہے اس ملک کے قوانین، اقدار اور اخلاق کے ساتھ میں وقت گزارنے کی انہیں ترغیب دینی چاہیے، اور اس ملک کے لیے بہتر باشندہ بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم امت کے اندر یہ احساس پیدا کریں اور آنے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے امت کو بیدار کریں کہ امت جو ہے اس کے لیے حکمت کے طور پر جو کام کر سکتی ہے اس کے لیے امت کو بیدار کریں، تاکہ امت کے اندر وہ بیداری پیدا ہو۔ اور پھر جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے پہلے کی بات، جو الیکشن آتے تھے اور چلے جاتے تھے، ہمارے اپنے گھروں تک بھی یہ بات نہیں پہنچتی تھی، اور خاص طور پر ہماری خواتین کو ووٹ ڈالنے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب جو ہے یہ بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں اور مزید بیداری کی ضرورت ہے، اسے اور مزید طاقت اور قوت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا اس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آنے والے حالات میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ہمارے طور پر جو رہنمائی ہو وہ ہم یہ کریں کہ ووٹر آئی ڈی کے تعلق سے بڑی بیداری پیدا کریں، تاکہ لوگوں کے پاس میں وہ شناختی کارڈ ہوگا تو پھر وہ ووٹ ڈال سکیں گے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے جو ان کے پاس میں ضروری چیزیں اگر وہی نہیں ہوگی تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اس کے لیے اس وقت کا ضروری کام یہ کہ ہم ووٹر آئی ڈی بیداری کے کام میں تیزی لائیں، مسجدوں کے ذریعے سے اعلانات ہو اور امت کو الیکشن کے لیے بیدار کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والے جو الیکشن ہے اس کے لیے اللہ پاک جو ہے بہتر نتائج کے بھی فیصلے کرے، اور وہاں جو ایسی نمائندگی ہو جو اقلیت کے لیے آواز اٹھانے والے ہو۔ اللہ پاک میں نے جو باتیں کہی، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اور جو مناسب باتیں اللہ پاک اسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں وہ ایسی جو باتیں ہیں جو نامناسب ہیں، اللہ پاک وہ ہم سب کے لیے جو ہے اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ ابھی آپ آنے والے انتخابات میں ملت کی رہنمائی اس اہم عنوان پر مولانا سے خطاب سن رہے تھے، اور اس کے بعد ایک اہم جو عنوان ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، اس اہم عنوان پر میں دعوت دے رہا ہوں آج کے اور ایک ہمارے مہمان مقرر مولانا
हाफिज़ वकील अहमद उमरी, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो ये उन्वान इख्तलाफी मसाइल में एतदाल की राह, इस उन्वान पर इज़हार ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शहनशीं पे तशरीफ़ फरमा जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान, मुझे एक मखसूस उन्वान पर इज़हार ख़याल के लिए कहा गया है। उन्वान है इख्तिलाफ़ी मसाइल में एतदाल की राह। मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से मुसलमानों के हालत ज़ार पर इज़हार ख़याल हमने सुना है। बहुत दिनों से कई ख़वातीन भी आती हैं, मुसलमानों के ताल्लुक़ से बोलती हैं, गैर मुस्लिम ख़वातीन। पिछले दिनों जो क्लिप मशहूर हुआ वो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला फरमाते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में 19 से 20% हैं और हम 2% हैं, और हम उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कामयाब ज़िंदगी जी रहे हैं, और मुसलमान 20% होते पर भी वो जुल्म तशद्दुद का शिकार है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों में इत्तेहाद नहीं है। ये गैर बोलते हैं, मैं और आप नहीं। अखबारात में भी आया, सोशल मीडिया में उसके कटिंग्स भेजे गए, और वो बयान को बार बार मुसलमान भाइयों ने नशर भी फरमाया। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुझे दावत देने के लिए आमाइदीन तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने दावत देते हुए फरमाया कि हम एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र का। सभी उलमा को, मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा कर रहे हैं और सबसे कुछ सुनना चाहते हैं। उम्मत में मकातीब कब से हो गए ये समझ में नहीं आया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, एक ही मकतब था, अब मकातीब बन गए हैं और इसको तस्लीम भी कर लिया गया है। होना चाहिए मकातीब हमारे अंदर, इख्तिलाफात बाकी रहना चाहिए हमारे अंदर। ये एक मकतब है, फ़िक्र ये एक है, वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब ने ये कहकर इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल किया है, इससे मुनकिर होकर इस दायरे से बाहर हो जाते हैं। छोटे छोटे मसाइल को लेकर हमने मकातीब फ़िक्र बना लिए। एक एक इख्तिलाफी मसले पर एक एक मकतब फ़िक्र वजूद में आ गया। मसाजिद तकसीम हो गए। मस्जिदें, कुरान कहता है कि ये अल्लाह के घर होते हैं। हमने अपने अपने मकातीब फ़िक्र के दफातर बना लिए। लिखा जाता है दफ्तरों में आपको बिला इजाज़त दाखिला ममनू है आपका, नो एडमिशन विदाउट परमिशन लिखते हैं दफ्तरों में। ममनू दुखूल, यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। मसाजिद से मुसलमान एक दूसरे को रोकते हैं। मुझे बारहा रोका गया है, मस्जिद से बाहर किया गया है। तो ये मकातीब बनने का जो मामला है उसके जिम्मेदार कौन है? ये मकतब से मकातीब जो बन गया हमारा मजहब, इसके जिम्मेदार कौन हैं? हम ही तो हैं, उलमाए किराम।
میر تقی میر کا ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جن ڈاکٹر صاحب نے غلط علاج کے ذریعے سے مریض کو مریض کر دیا، علاج کے لیے ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ امت کا تیا پانچا کر دیا ہم لوگوں نے، اور امت کی اتحاد کے لیے تقریر کے لیے ہم ہی بلایا جاتا ہے۔ امت کو متحد رکھنے کے لیے آپ تقریر کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ عجیب مذاق ہے، ذرا بات کڑوی ہے، یہ سب مٹا دیں ہم۔ اور مکاتب بنتے کیسے ہیں؟ ناموں سے، لیبلوں سے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، کوئی مشروب ہو، مشروب کا ایک بوتل ہو، ایسے 10-20 بوتل ہوں، الگ الگ مشروب ہو اس میں، لیکن ڈھکن پہ ایک ہی نام لکھ دیا جائے اور سامنے والے سے کہا جائے کہ بھائی اس نام کے تمام مشروب الگ کیے جائیں، تو نام دیکھ کر الگ الگ کر دیتا ہے آپ۔ اگر مشروب ایک ہی ہے، نام مختلف ہیں، تو لازماً ہم مختلف ہو ہی جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ مشروب ایک ہی ہے، اس کے ڈھکن پہ نام الگ الگ ہیں، تو لازماً تقسیم کرنے والا ان کو بانٹ دیتا ہے لیبل دیکھ کر۔ کوئی ہے جو ہم میں سے آگے بڑھ کے کہے کہ آئندہ سے اضافی لیبل جو ہم نے لگا لیے ہیں ان کو کھرچ کے نکالنا ہے؟ ہم میں سے کوئی آگے نہیں آئے گا۔ ہر ایک نے اپنے قلعے میں اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے، قلعے میں کھڑے ہو کر سب کو بلاتا ہے کہ یہاں آ جائیں۔ وہاں ایک قلعے میں کوئی محصور ہے اور سب کو بلاتا ہے کہ یہاں آ جائیں، متحد ہو جائیں۔ ان ناموں سے تعصب بڑھ جاتا ہے، ورنہ 90 پر 9 سے زیادہ مسائل ان پر ہم متحد ہیں، متفق ہیں، ایک ہیں۔ ہم مکاتب فکر نہیں، مکتب فکر ہے۔ اب رہی بات اختلافات کی، اس سے مفر نہیں ہے، اختلافات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے موجودگی میں اختلافات ہوئے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں متعدد مثالیں ایسی ملتی ہیں جس سے اختلافات کا پتہ چلتا ہے۔ ہر مسئلے کے اختلاف پر ایک جماعت وجود میں آ جائے، ایک مکتب فکر وجود میں آ جائے۔ ایک گاؤں میں گیا، میں دیکھا مسجد کے پیشانی پہ تقریباً 3-4 میٹر کا ایک تختہ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا 20 رکعت پڑھنے والوں کی مسجد۔ اور کوئی کام مسجد میں نہیں ہوتا، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنے والوں کی مسجد نہیں ہے وہ، نہیں۔ یہ خدمات ہم نے انجام دیے ہیں۔ امت کو بانٹنے کا فریضہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا، لیکن یہ تلخ نوائی گوارا فرمائیں۔ ایک کام ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نام ہمیں دیا ہے اس کو مقدم رکھیں، اپنے نام کو سیکنڈری لاحقہ بنا لیں، سابقہ نہ بنائیں۔ لاحقہ بعد میں۔ ہم اہل قرآن ہیں، میں نے جب اہل قرآن نام رکھ لیا تو میں نے یہ مان لیا کہ میرے علاوہ جو بھی ہے وہ قرآن کا مخالف ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اگر میں نے اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ لیا ہے تو کیا میرے علاوہ جو بھی ہے سب کے سب حدیث کے منکر ہیں؟ میں نے اہل سنت اپنا نام رکھ لیا ہے تو میرے علاوہ یا میرے فرقے کے علاوہ جو بھی ہیں سنت کے منکر ہیں؟ غلط نام ہم نے رکھ لیے ہیں۔ اہل قرآن کسی نے رکھ لیا ہے، وہ رکھ لیا ہے، یہ رکھ لیا ہے، سارے کام غلط، سارے نام غلط۔ تو میرے عزیزو، تعصب بڑھ جاتا ہے ناموں سے، بس اور کچھ نہیں۔ اگر فکر میں اختلاف ہے تو اس میں تعصب نہیں آتا۔ صحابہ کے درمیان میں بھی بے شمار مسائل پر اختلاف ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اختلافات ہوئے ہیں۔
وہ واقعہ جنگ خندق کا مجھے بار بار یاد آتا ہے، اگر وہ اس زمانے میں ہوا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ واقعہ یہ ہے 1 مہینے تک دشمنوں نے مکے کا محاصرہ، مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تنگ کر دیا تھا، نمازیں بھی وقت پر پڑھی نہیں جا رہی تھیں، دشمن کی طرف سے اتنا مصروف کر دیا گیا تھا مسلمان فوج کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن اندر سے پریشان کر رہے تھے، جبکہ ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے پہ جب بھی حملہ ہوگا ہم سب مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ کچھ یہودی تھے، انہوں نے سوچا کہ ساری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کی درپے ہے، تو اب یہ مٹ ہی جائیں گے، اب ان کی وفاداری کیوں کی جائے۔ انہوں نے ستانا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک وقت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، لمبی تفصیلات ہیں، آپ علماء اکرام جانتے ہیں۔ جنگ ختم ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں جنگ خندق میں، وہ اپنا جنگی لباس نہ اتاریں، فوراً بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کریں، فوراً پہنچیں، ایسا پہنچیں کہ عصر کی نماز آپ کو وہاں پڑھنی ہے، ظہر آپ نے یہاں پڑھ لی ہے، عصر وہاں آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کسی علاقے کا محاصرہ کرنا ہے تو ایک بہت بڑی جماعت ہی جاتی تھی، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت گئی، درمیان میں عصر کا وقت آ گیا۔ صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، ہم پڑھ لیں گے۔ یہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ جلد از جلد پہنچ جاؤ، ہم نہیں پہنچ سکے، وقت آ گیا، ہمیں یہاں نماز پڑھنی ہے۔ ایک دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم کو یہاں سے جانا ہی ہے، پہنچنا ہی، وہیں پہنچ کے نماز۔ بہت شدید اختلاف، ہم ہوتے تو کچھ اس میں اہل حدیث ہو جاتے، کچھ اہل قرآن بن جاتے، قیامت تک 2 جماعتیں بن جاتی ہیں، آج تلک وہ رہی ہوتی۔ جن لوگوں نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین قرآن سے استدلال کیا، وہ یہ کہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ اہل سنت یا اہل حدیث ہو جاتے۔ پڑھ لی ایک بڑی جماعت نے یہاں نماز پڑھ لی، ایک دوسری جماعت نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ بنو قریظہ کے محلے میں ان کے قلعے کے پاس پہنچ کر نماز پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہ بات، یہ جو مکاتیب ہیں دونوں صحیح ہیں کی بات پر عمل کریں۔ رسول اللہ کی موجودگی میں مسئلہ ہوا تھا۔ ایک اور مسئلہ میں بتاتا ہوں، بار بار یاد آتا ہے مجھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے صحابی جن کا نام ذکر نہیں ہوا ہے، ان سے انہوں نے قرآن مجید سنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہ بہت مختلف انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ غصہ آ گیا، معاملہ قرآن کا تھا اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ نازل ہوا ہے امت مسلمہ کے لیے، اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہونا ہے، کسی قسم کا اس میں سمجھوتا نہیں ہونا ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو، حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا ان کا اور لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت ابن مسعود کا مقام آپ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمان بھائیوں کو دور سے اس طرح اس شکل میں آتے دیکھا کہ ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرا مسلمان تھامے ہوئے کھینچتا حضور کے پاس آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعرف فی وجہہ الکراہیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کراہت ظاہر ہو گئی۔
مسئلہ سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، چوری کی، زنا کیا انہوں نے کہ اس طریقے سے کھینچ کے لایا جا رہا ہے، پوچھا نہیں۔ دو مسلمانوں کا اس طریقے سے آنا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہاتھ تھامے ہوئے کھینچتا ہوا حضور کی خدمت میں لا رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کراہت کے باوجود کیا ہے بھائی مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ قرآن مجید بالکل مختلف ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے ہمیں سکھایا ہے ان کا انداز بڑا مختلف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرأت سنی، پھر وہی قرأت ان صاحب سے بھی پڑھ کر سنی، تو دونوں کی قرأتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کلاکما محسنون، تم دونوں ہی حسین قرأت کرے ہیں، محسن حسن والی قرأت ہے تمہاری بھی قرأت اچھی ہے، تمہاری بھی قرأت اچھی ہے۔ اس واقعے کو ذرا کھول کر تجزیہ فرمائیں آپ لوگ۔ ایک صحابی رسول جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، معاملہ قرآن کا ہے، اور وہ خود عرب کے باشندے ہیں، انہوں نے دوسرے صاحب کی زبانی کس قدر مختلف قرآن کو سمجھا ہوگا، سنا ہوگا، جب کہیں جا کے غصہ آ گیا ان کو، ہم اور آپ ہوتے تو پیٹ تھاپتے ان کی، کہتے کہ بہت پکے ایمان والے ہو تم، قرآن کے معاملے میں تم سمجھوتا نہیں کر سکے، لے کر آئے سو اچھا کرے، معاملہ قرآن کا ہے بھائی، تمہارے ایمان کی گواہی دیتا ہوں میں، قرآن سے تمہاری محبت کی گواہی دیتا ہوں میں۔ یہ باتیں نہیں فرمائی رسول اللہ صاحب، دیکھتے ہی چہرہ کری ہو گیا، چہرے پیشانی پہ بل آ گئے۔ دو مسلمان بھائی، ابھی تقریر کا آغاز ہی نہیں ہوا کہ میرا وقت ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو علماء کرام، امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، اختلافات رہیں گے، امت پھر بھی دیکھیے اتنے سارے اختلافات کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ حج کو جب جاتے ہیں تو وہاں شیعہ سنی سارے مکاتب فکر نظر آتے ہیں، ذرا وہی ماحول اپنے دلوں میں بھی پیدا کریں۔ عنوان مجھے دیا گیا ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ اعتدال کی کوئی راہ مسائل میں نہیں ہوتی، دل میں اعتدال آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس بیچ میں مذہب اسلام مختلف ادوار سے مختلف نتائج سے کیا کہتے ہیں گزرا ہے۔ اب میں جو چاہوں ویسا ہی چاہے دنیا والے نہیں ہونے والا، تو وجہ اتصال ہماری جو ہے کلمہ طیبہ کو آپ بنائیں، کلمہ طیبہ۔ ایک عالم دین ہمارے بہت مشہور ہیں، وہ غیروں سے کیا کہتے ہیں وہ مناظرہ کرتے تھے غیر مسلموں سے، تو ان عالم دین کے نام سے ایک اشتہار چھپا جس میں ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ وہ عالم دین اسٹیج پہ تشریف لائے تو وہ سامنے والے جو غیر صاحب تھے مناظر، انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان سے مناظرہ کرنے آیا تھا، یہ تو صاحب کافر ہیں اور خود مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ تو ان عالم دین نے بڑا اچھا کیا کہ ٹھیک ہے اب میں کافر ہوں، کافر سے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس ایک چیز کو آپ میزان محبت بنائیں، اپنے ممبروں کو یہ لیبل اور یہ نام جو ہیں ذرا سے پرے کر دیں، لاحقہ بنا لیں، سابقہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں، دوسرے کسی نام کو قبول نہ کریں، هو سماکم المسلمین، آپ اندر سے کچھ بھی ہوں، ارے کیا کچھ رہتے ہیں بھائی، ہمارا کلمہ ایک ہے، سب ایک ہے، مسئلوں میں اختلاف ہے، وہ یہ اس کی گنجائش ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ عہد نبوی میں مذہب اسلام کے اندر اتفاق رائے نہیں تھا، مسائل جزئی مسائل میں، فروعات میں ہم سب متحد ہیں، اصول میں عقائد سب میں، اصول فروعات میں ہم ذرا فرق کر لیے ہیں، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہوتا ہی ہے۔
जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किलाकुमा मुहसिनुन, तुम दोनों ही बहुत अच्छी खिरत करते हो। ये बात बोलने की ज़रूरत है। जो भी आदमी मसला ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है। खुदा परस्ती में मसाइल परस्ती घुस आई है, मसलक परस्ती घुस आई है, और मतलब क्या है, छोटे छोटे तरावी का मसला, वो मसला है मसला, उसके लिए मस्जिदें अलग की हमने, पूरी जिद्दोजहद की, अलग से एक दूसरे से अलग होने के लिए भरपूर कोशिश की, कामयाब भी रहे, भरपूर कामयाबी हमें हासिल होगी। तौबा करें, माफ़ करें इस तल्ख नवाई पर, लेकिन उम्मत को जोड़ने के लिए कुछ हमें अपनी पुरानी रिवायतें तरक करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में इज़हार तशक्कुर होगा। मैं जनाब इमाम कासिम साहब से अमीर मुकामी जमात इस्लामी मिर्ज़ापुर, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार तशक्कुर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र और एहसान हुआ कि हमारी एक छोटी सी कोशिश को उसने कबूलियत का शर्त बख्शा है। हमने कोशिश की कि आने वाले इंतखाबात हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला है मिल्लत के सामने, उसके ताल्लुक़ से मिल्लत की रहनुमाई की जाए। तो उलमाए कराम ये है नहीं मिल्लत की रहनुमाई कर सकते हैं। तो हमने हमारे ज़िम्मेदारों से गुजारिश की कि यहाँ पर एक इस तरह का इजलास हम मुनक्कद करना चाहते हैं। तो ज़िम्मेदार हमारे हल्के के मजलिसुल उलमा के नाज़िम आला तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका इनायत फरमाया। मैं आपका तमाम मुकामी मजलिसुल उलमा के शाख की जानिब से भी, ज़िम्मेदारों की जानिब से भी, और ख़ास करके जमात इस्लामी के तमाम रुफ़का की जानिब से भी मौलाना मोहतरम का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उसके साथ साथ मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हमारी गुजारिश पर ख़ास करके जो उन्वानात उनको दिए गए थे उसके ताल्लुक़ से तैयारी करके हम मिल्लत की रहनुमाई करें। हालांकि ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि उलमा ही उलमा की क्या रहनुमाई करें, कि इसके ज़रिए एक पैगाम जाएगा मिल्लत को कि यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू हुई, इस तरह के मशवरे आए हैं। इंशाअल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग की गई है और उसको है ने इंशाअल्लाह हम उसी पैमाने पर मिल्लत को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मौलाना रिजवान तैयबी नदवी तैयबी साहब जो आए और उन्वान के तहत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बात पेश किया, मैं उनके घर मौजूदगी में उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और इख्तलाफी मसाइल में एतदाल की राह पर हमारे मौलाना हाफिज़ वकील अहमद साहब ने जो बेहतरीन अंदाज में मिल्लत की रहनुमाई फरमाई है, हमारे सामने बहुत सारे राहें खोल दी हैं कि ये मसला इख्तलाफी मसला महदूद हो, कम से कम ख़त्म ना हो। तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सुलगते मसाइल में मिल्लत की रहनुमाई, ये भी एक अहम तरीन टॉपिक था। इसके ताल्लुक़ से हमने गुजारिश की मौलाना सैयद फैसल सकाफ सादात साहब को, उन्होंने वो हमारे हमेशा हमारे आप आकर के हमारी गुजारिश पर आते हैं और हमें अपने सलाहियतों से नवाजते हैं। आज भी उन्होंने आकर के बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाया है और हमारे सामने जो सुलगते मसाइल के हल के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया है, इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मिल्लत को भी इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश होगी इंशाअल्लाह। मैं इसके साथ साथ हमारे नाज़िम इलाका मोहतरम महबूब आलम बड़गन साहब, वो कल का जो दिन भर का हमारा इज्तिमा यहाँ पर ज़िले का होने वाला है, वाबस्तगान जमात का, तो उसकी तैयारी के लिए सिलसिले में आए हैं और हमारे इस इजलास में भी शरीक हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी के नाज़िम ज़िला और फिर नाज़िम मजलिसुल उलमा ज़िला बीजापुर मौलाना मोहतरम अब्दुल कादर जामी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شرکا اور تمام علماء کرام اور حفاظ کرام جو مختلف مقامات سے آئے ہیں اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، حالانکہ کچھ لوگ سروس میں ہیں اور کچھ لوگ ہیں مساجد میں خدمت انجام دیتے ہیں، وہ اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آیا۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائے، پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے میں میری شکریہ کلمات کو اختتام پہنچاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔